अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, जब से हमने होश संभाला है ये जुमला सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त मुल्की हालात वाकई बहुत नाजुक हो चुके हैं। मुआशरे में सियासी तकसीम खतरनाक हदों को छू रही है। झूठे इल्जामात से ना सियासी क़यादत महफूज है ना कौमी इदारे। मेरे कप्तान पर होने वाले कातिलाना हमले ने पहले से ही नाजुक सूरत हाल की नजाकत में कई गुना इजाफा कर दिया है। सब स्टेक होल्डर्स इंतहाई पोजीशन ले चुके हैं और कोई भी अपने मौक़िफ़ में नरमी लाने को तैयार दिखाई नहीं देता। एहसाब की जंग इतनी शदीद हो चुकी है कि जिसने पहले आंख झपकी उसका काम तमाम हो जाएगा। सारे फरीक अपना सब कुछ दाव पर लगाकर दूसरे की गलती का इंतजार कर रहे हैं। मुल्की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता। हुकूमत और अपोजिशन दोनों में घुमसान की लफ्जी जंग चल रही है। एक दूसरे पर इल्जामात की गोलाबारी उरूज पर है। अल्फाज के मिसाइल हैं, कभी इधर से उधर और कभी उधर से इधर गिर रहे हैं। एक तरफ मेरे छोटे कायद समेत हुकूमती वुज़रा हैं जो अपने सख्त मौक़िफ़ पर डटे हैं, दूसरी तरफ मेरे कप्तान हैं जो एक नहीं कई रेड लाइन्स क्रॉस कर चुके हैं। नाज़रीन, मेरे कप्तान की वज़ारत उज़्मा तो चली गई, लेकिन उनका कौम से खिताब का शौक नहीं गया। कल उन्होंने शौकत खानम अस्पताल में ही कौम से खिताब किया। इस खिताब में उन्होंने सियासी मुखालिफिन के लिए तो वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो वो 20-22 बरस से मुसलसल दोहरा रहे हैं। 2 दहाइयां गुजर गई, लेकिन मेरे कप्तान ज़हनी तौर पर वहीं पर खड़े हैं जहां से उन्होंने अपने सियासी सफर का आगाज किया था। ये गुफ्तगू भी काबिल तारीफ हरगिज नहीं कही जा सकती, लेकिन मेरे कप्तान ने कौमी सलामती के इदारों पर बेबुनियाद और बगैर सबूत के इल्जाम तराशी का जो रवैया गुज़िश्ता 7 माह से अपना रखा है, उसमें अब वो मजीद आगे बढ़ रहे हैं। कल भी उन्होंने एक निहायत हसास मनसब पर फराइज अंजाम देने वाले आला अफसर को इस बुनियाद पर ओहदे से हटाने का मुतालबा किया कि चूंकि मेरे कप्तान उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं, इसलिए उन्हें हटा दिया जाए। गालिबन ऐसे ही अनोखा लाडला उन्हें नहीं कहा जाता। वजारत उज़्मा चली गई, लेकिन ख्वाहिशात अभी तक वही वजीर आजम वाली हैं। मेरे कप्तान के इस बयान के बाद अफवाज पाकिस्तान का इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। ISPR ने अपने बयान में कहा कि इदारे और अफसरान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात इंतहाई अफसोसनाक और शदीद काबिल मजम्मत हैं। अगर मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए फजूल इल्जामात लगाकर अफसरान और सिपाहियों की इज्जत, हिफाजत और वक़ार को दागदार किया जा रहा हो तो कुछ भी हो जाए, इदारा अपने अफसरान और सिपाहियों की हिफाजत करेगा। ISPR ने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि वो इस मामले पर तहकीकात करे और जो लोग इदारे और उसके अफसरान के खिलाफ बगैर किसी सबूत के झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। इसके बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को मेरे कप्तान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। इन सब हालात से यूं लगता है कि मेरे कप्तान के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ने वाली हैं। मुल्की सियासत में बढ़ती हुई इस कशीदगी पर मैं अपने कप्तान से 6 सवाल पूछता हूं। ऐ मेरे कप्तान, आप कौमी सलामती के इदारों के बारे में मुसलसल गैर जिम्मेदाराना जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको इस बात का एहसास है कि भारत में आपके हर बयान पर खुशियां मनाई जा रही हैं? सवाल नंबर 2, ऐ मेरे कप्तान, इदारों के खिलाफ आपके मौक़िफ़ से मुल्की सलामती मजबूत हो रही है या कमजोर? सवाल नंबर 3, ऐ मेरे कप्तान, क्या बगैर सबूत किसी भी आला ओहदेदार पर इल्जाम तराशी करके उसको ओहदे से हटाने का मुतालबा किस इखलाकियात की रूह से जायज है? सवाल नंबर 4, अगर अफवाज पाकिस्तान के मुतालबे पर कानूनी कार्रवाई होती है तो ऐ मेरे कप्तान, अब उस कानूनी तौर पर जवाब देंगे या उस पर भी सियासत ही करेंगे? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान की मौजूदा पॉलिसी से लगता है कि वो हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले जाना चाहते हैं। ऐ मेरे कप्तान, क्या आप तसादुम की सियासत का फैसला कर चुके हैं? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान, आप पर कातिलाना हमले की मजम्मत सबने की, इस हमले की FIR अभी तक दर्ज नहीं हो पाई। क्या आपके पसंदीदा वजीर आला पंजाब परवेज इलाही इस मामले पर तहरीक इंसाफ से ताउन को तैयार नहीं है? मैं उम्मीद करता हूं इन तमाम सवालों के जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरूर, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंटर आजम सवाती साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और शदीद इल्जामात लगाए गए। उन्होंने ये कहा कि उनकी एक अदद वीडियो जो है वो उसका जिक्र हुआ है और उन्होंने अपनी साहबजादी से उसका जिक्र किया। उनकी साहबजादी ने बताया कि ये उनकी और उनकी बेगम साहिबा की वीडियो है और उन्होंने कहा कि कोयटा के अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो है ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है और उसके बाद वो फूट फूट के इस मामले के ऊपर रो भी पड़े और शदीद कर्ब में मुब्तला थे। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान की अवाम की जानिब से आपसे माजरत खा हूं कि ये सारा वाकया पेश आया।
اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پہلے تو پوری طرح طویل تذکرہ کیا عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کا بھی, ارشد شریف کی شہادت کا بھی انہوں نے ذکر کیا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ایک فل کورٹ تشکیل دیا جانا چاہیے جو ان تمام معاملات کی تحقیقات کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آخر اس کے پیچھے کون سے ایسی قوتیں ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس کا ایکچولی فائدہ پہنچانے کی کوشش کس کو کی جا رہی ہے. ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. اپنے پیشن کراتا ہوں مسلم لیگ نون سے سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے. JUIFA سے حافظ حمداللہ صاحب آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور سینئر تجزیہ کار عامر ریاض صاحب بھی آج ہمارے ساتھ پینل کے اندر ہی موجود ہیں. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. عفنان صاحب میں سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. سینیٹر اعظم سواتی صاحب آپ ہی کی کولیگ ہیں, بڑی دردناک قسم کی انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور آپ کے دیگر جو ساتھی سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی ایکچولی ان کے موقف کو سپورٹ کیا کہ ایسا قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے والد صاحب مجھے یاد ہیں, ان کی تقاریر مجھے یاد ہیں, جب وہ سینٹ میں تقاریر کیا کرتے تھے تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ایسا برا وقت جو ہے وہ کسی اور کے اوپر بھی آ سکتا ہے اور اس سے دور رہنا چاہیے. آپ کی حکومت کے اندر اس وقت اپوزیشن کے یہ رہنما اس قسم کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس کسی نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے میں سخت الفاظ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور کسی کی بھی ویڈیو جو ہے وہ نہ بنانی چاہیے نہ اس طرح لیک کرنی چاہیے, بالخصوص جو ان کی جو بیگم ہے. مگر میں اس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ FIA کی ابھی رپورٹ آ گئی ہے اس کے اوپر اور FIA نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے یہ فیک ویڈیو ہے, یہ ریئل ویڈیو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو بھی تحقیقات ہے اس کے اندر وہ مزید جو بھی اعظم سواتی صاحب کی خواہش کے مطابق اگر وہ مزید وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرنی چاہیے اور ان کو بالکل سیٹسفائی کرنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ جو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کی ویڈیوز بنا کے انہیں بلیک میل کر لے گا, یہ اگر سوچ پائی جاتی ہے کہیں پہ تو یہ اچھی سوچ نہیں ہے. اس آڈیو ویڈیو کے چکر میں نا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کی پارٹی پہ الزام لگاتی ہے کہ یہ کام تو جو ہے نا وہ آپ کی بھی جماعت کرتی ہے. ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ ہم نے کوئی غیر شائستہ ویڈیو تو نہیں تھی نا, وہ تو ایک مطلب کہ جج کی ویڈیو تھی کنفیشن کی, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہو تو بنا سکتے ہیں نا. اگر آپ مجھ پہ کوئی الزام لگائیں میں اپنے آپ کو کلیئرفائی کرنے کے لیے تو, لیکن جس قسم کی ویڈیوز یہ اعظم سواتی صاحب یا دیگر اور جو باتیں ہوئی ہیں وہ تو بہت ہی جو ہے وہ غیر اخلاقی ہیں. اور میں ایک بات اس میں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ شروع جب ہوا تھا اس وقت لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا تھا. مریم نواز صاحبہ کے سیل کے اندر کیمرے لگائے گئے تھے جس کے اوپر اعظم سواتی صاحب نے جو بات کی تھی اپنے انٹرویو میں وہ یہاں پہ دہرا نہیں سکتا. انہوں نے جو اخلاق سے گری ہوئی بات کی تھی. تو بات یہ ہے پھر زبیر عمر صاحب کی جب ویڈیو آئی تو شہباز گل صاحب نے ٹھٹے مارے, کہہ مارے کہ جی کیا ہاں ان کو بیچارہ کہیں سے گزر رہا تھا ان کا مذاق اڑایا. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے وقت تو تبدیل ہو جاتا ہے, کبھی کوئی ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے کبھی کوئی اور ریسیونگ اینڈ کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہی جو ہے وہ اب ان کا معاملہ ہے. تو جیسا کہ میرے والد صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت ہماری باری تھی, ہم نے تو چلو صبر سے برداشت سے جو ہے وہ معاملہ چلا لیا, آج جب ان کی باری ہے تو ان کو ظاہر تکلیف تو ہو رہی ہے. عامر جا صاحب یہ ساری گفتگو سر آپ نے سنی ہے. دیر از اے بیسک فلا ان دس ہول سسٹم کہ جو لوگ اپوزیشن میں جب جاتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ہماری اس قسم کی ویڈیوز بنتی ہیں, لیکن اس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ اکٹھے مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے پہلے اگر میں صرف اعظم سواتی صاحب کے الزامات کے اوپر آؤں, FIA کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ ویڈیو جو ہے یہ جعلی ہے, ہم نے اس کو بیٹھ کے چیک کر لیا, اس کا فورینزک کروا لیا, یہ جعلی ویڈیو ہے. اس کے علاوہ بھی 2-3 صحافیوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے بھی ویڈیو دیکھی ہے, وہ ویڈیو جعلی ہے. کیا ان الزامات کو یہاں پہ اب ختم ہو جانا چاہیے یا اس کو مزید اس پہ تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بار بار اعظم سواتی صاحب کا وہ جو چہرہ ہے جو پریس کانفرنس میں میں نے دیکھا ہے انتہائی کرب کے اندر مبتلا ہیں, وہ میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹ رہا. درست کہہ رہے ہیں اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہماری سیاست میں بالکل آپ کو انحطاط نظر آتا ہے. جس بات کا تصور نہیں کر سکتے تھے منصور صاحب کہ ہم نے پہلے بھی اس کے خلاف دیکھی اور حکومتیں دیکھی اور بڑا ان میں سخت مقابلہ ہوتا تھا, ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے تھے, الزامات بھی لگاتے تھے, لیکن پھر بھی کچھ آداب دشمنی تھے. اس آداب دشمنی میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ جو ہے لوگوں کی پرائیویسی کے اندر انویٹ کریں, لوگوں کو مطلب ہے کہ برہنہ کیا جائے ان کو, اس طرح کی چیزیں جس کا ہم مطلب ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. پہلے ہیروئزم یہ ہوا کرتا تھا, سنتے تھے کہ جی پولیس نے پکڑ لیا تو تشدد کیا, الٹا لٹکایا, مارا, اس میں پھر بھی ایک ذرا سا ایک پرائیڈ ہوتا تھا.
یہاں تو مطلب ہے جس طرح کی ہم باتیں سن رہے ہیں سچی جھوٹی جو بھی ہیں، تو یہ تو میرے خیال میں ہم نے تو کبھی نہیں سنی پاکستان کی سیاست میں. اور اب یہ جو ہے کہ جی گھر کی خواتین کو انوالو کیا جا رہا ہے، فیک ویڈیو بھی ہو، تو یہ بھی ایک بہت ہی گھٹیا ترین حرکت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ریگارڈلیس کہ ان کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا اور آج کیا ہو رہا ہے، بات یہ ہوتی ہے کچھ چیزوں پہ فل سٹاپ ہونا چاہیے، بالکل نفی ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور وہ یہ چیز ہے تو اس کے اوپر میرے خیال میں ایک پوری تحقیقات ہو، کیفر کردار تک پہنچائیں جو لوگ رسپانسبل ہیں. وہ اگر فیک ویڈیو بھی بنا رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک جرم ہے نا. یہ ٹھیک ہے ان کی آپ نے تسلی دے دی، ایف آئی اے نے کہہ دیا، تو ٹھیک ہے ایک طرح سے تو دل کو دھارس ہوئی کہ جی جھوٹی ویڈیو تھی، لیکن جھوٹی ویڈیو بنانا اور پھر جو ہمارا جیسا معاشرہ ہے اس کے اندر مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں پھر تو ایک مطلب ہے بعض لوگ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں ظالم کہ جو مزے لیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ظالم ہیں کہ جو مطلب ہے اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر رکنا چاہیے. اب تو ہر مطلب ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ آپ کیا بات کریں. آپ دیکھیں پرائیویسی میں ہمارا آپ 10 باتیں کرتے ہیں، ہم فون کالز پہ 10 باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں پبلک پوسچر ایک الگ ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ پوسچر ایک الگ ہوتا ہے. تو آج ہر چیز غلط ملت ہو گئی. لیکن عامر صاحب اس میں ایک پوائنٹ آف ویو جو دیا جاتا ہے، عامر صاحب اس میں ایک پوائنٹ آف ویو جو دیا جاتا ہے جو میں اکثر ظاہر بات ہے لوگ اس پہ کامنٹ کرتے ہیں، میں ایک جو پوائنٹ آف ویو دیکھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف، جس طرح بھی سینیٹر صاحب نے بھی ایکچولی عفنان صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جی ہمارے ساتھ جب یہ سب کچھ ہوتا تھا تو اس وقت ہمارے ٹھٹے اڑائے جاتے تھے، ہمارے اوپر ہنسا جاتا تھا، کہے لگائے جاتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. شہباز گل صاحب جو ہیں وہ کیا کیا گفتگو نہیں کرتے تھے، کیا کیا کچھ نہیں کہتے تھے. تو ہے تو غلط، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کس طرح اپنائی جائے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ایک کہتے ہیں نا ایک میچورٹی ہوتی ہے یا انسان کے کردار کی بڑائی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اصول کی بنیاد پر کسی چیز کو غلط یا صحیح کہتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہتا کیونکہ میرے دوست کے ساتھ ہو گئی تو غلط ہے اور میرے دشمن کے ساتھ ہوئی تو درست ہے. تو ہم اور آپ کیونکہ ہم صحافی ہیں اور ہم لوگ جو ہے مطلب ہے ہمیں تو یہی بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی ایک نئی تاریخ رقم کریں گے کہ اپنی ذات سے بلند اگر ہو کے سوچیں اور وہ اصولوں کی بنیاد پہ کچھ چیزوں پہ اصولوں کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے. اور وہ جو ایک ریڈ لائن ہے جو آپ پہ بے شک فرض کریں کہ آپ کو بتائیں کہ ہمارے اپنے کسی بہت ہی قریبی شخص نے ایک ایسے جرم کا ارتکاب کیا کہ جو معیوب ہے جو غلط ہے تو اس کے اوپر آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. کسی دشمن کے ساتھ کوئی چیز بری ہوئی تو آپ کو ہمدردی کرنی چاہیے، اچھوئی کرنی چاہیے. اس میں وہ پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہوتا. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی دیکھیں آپ اس وقت ٹھیک ہے انہوں نے کیا غلط کیا قابل مذمت ہے کسی کے ساتھ، میں نے کہا کسی کے ساتھ بھی ہو، کسی کے بھی کمرے میں اگر آپ کیمرہ لگا دیں، کسی کی بھی پرائیویسی کو آپ انویٹ کریں، کنڈیمنیبل ہے. آپ اس کو تو کسی طرح جسٹیفائی کر نہیں سکتے. تو وہ اگر لیکن آج جو میں کہتا ہوں کہ اگر وہاں پہلے کیمرہ لگایا گیا تھا، اب تو مطلب باقاعدہ ویڈیو ریلیز ہو رہی ہے، تو سفر جو ہے وہ کم سے کم میں کہتے ہیں پستی سے پستی کی طرف. لیکن میرا ایک سوال عامر صاحب میرا ایک سوال ہے کہ اگر سرے سے ویڈیو ہے ہی فیک تو پھر اس کے اوپر کیا حکومت کے اوپر الزام لگ سکتا ہے؟ اگر ویڈیو ہے ہی فیک، کسی بھی بیٹھ کے پتہ نہیں کس نے بیٹھ کے بنا دی، میں نہیں جانتا، ظاہری بات ہے تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اس بنیاد کے اوپر ایکچولی حکومت کو ٹارگٹ کرنا کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ جو حزب اختلاف میں پہلا شبہ جو جائے گا کوئی وجہ ہوتی ہے نا کہ اس چیز کے اوپر ہو، تو ضروری نہیں کہ حکومت کی ہوتی کہ جی پارٹی لائن حکومت نے باقاعدہ طے کیا. بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی بالکل ہی ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جب بھی میں نے کیا کہ اس کی تحقیقات ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہونا چاہیے. اور فیک ویڈیو بنانا بھی جرم ہے. اور یہ ہمارے یہاں جو ہے مطلب ایک چیز کے اوپر ہمارے ظاہر بڑے زبردست ہمارے تحقیقاتی ادارے وہ اپنا کردار ادا کریں، پکڑے. آپ کو یاد ہوگا وہ زبیر صاحب کے کیس کے اندر اس کو بڑے افیکٹولی پھر اس کو ڈیل کیا گیا تھا اس چیز کو، تو مگر وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوئی تھی. تو اس والے معاملے کے اندر بھی جو ہے کہ فوراً اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. اور جو لوگ رسپانسبل ہیں جو بھی ہیں، ہمیں نہیں پتا پرائیویٹ سٹیزن ہے، وہ آفیشل ہے، حکومت سے ان کا تعلق ہے نہیں ہے، جو بھی ہے اس کو اس کے حساب سے اس کو ڈیل ہونا چاہیے. میرے خیال میں التجا ہے اور ایک ایسی پریسیڈنٹ ہم سیٹ کر دیں کہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو رہی یہ چیز. یہ نہ ہو کیونکہ آج آپ حکومت میں، کل کو آپ اس کے خلاف میں ہوں گے، کل کو پھر وہ جو ہے کوئی اور حکومت میں آ سکتا ہے جو ہو سکتا ہے کہ پہلے سے زیادہ اس کا مظاہرہ کریں. تو ہم کو اب اپنے قوانین، اپنی چیزوں کو، کنونشنز کو جو ہے اچھے کنونشنز کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. منصور صاحب جی.
حافظ حمداللہ صاحب، آپ خود بھی ایک ریسیونگ اینڈ کے اوپر رہے ہیں سر، جب آپ اپوزیشن میں تھے اور اس وقت ظاہری بات ہے آپ کی شہریت کے اوپر سوال اٹھایا گیا تھا، آپ کے ساتھ بھی بڑا ایک دردناک قسم کا وہ ٹائم گزرا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ کے بھی مجھے وہ آنسو جو ہے وہ آج میں نہیں بھول سکا آج تک. اور وہ جو وقت آپ کے اوپر گزر رہا تھا، آپ نے اپنے بیٹے کا بھی اس وقت ذکر کیا تھا، مجھے وہ تمام وقت مجھے یاد ہے. تو سر، جو شخص اس ساری چیز میں سے گزرا ہوتا ہے، اس تکلیف میں سے گزرا ہوتا ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ تو کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو یہ جان سکے کہ جب اس کی اپنے وطن سے محبت کے اوپر سوال اٹھایا جائے، اپنے وطن سے وفاداری کے اوپر سوال اٹھایا جائے، اور اس کے بعد اس قسم کی حرکتیں کی جائیں، ویڈیوز بن جائیں، آڈیوز لیک کر دی جائیں، یہ سب کچھ ہو. تو حافظ صاحب، اس سارے پروسیس میں جب آپ ریسیونگ اینڈ پہ تھے تب بھی غلط تھا، اب آج جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا اس سے ملک میں جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے یا مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور علی خان صاحب. میرے خیال میں آج جو اعظم سواتی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ ویڈیو کے حوالے سے انہوں نے جو حقائق بیان کیے، یا سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی حقیقت پر مبنی ویڈیو ہے یا یہ فیک ویڈیو ہے، جو بھی ہے، لیکن اس قسم کی ویڈیو، اس قسم کی ریکارڈنگ کسی بھی شخص کی ہو، یہ قابل مذمت اور یہ ناقابل معافی جرم ہے یہ. اور کس گناہ اور کس جرم کی پاداش میں یہ کیا جا رہا ہے؟ فرض کرے آپ نے میرا ذکر کیا، میرا جرم کیا تھا؟ میں بھی تنقید کر رہا تھا. جس کو سیاست میں مداخلت کی ضرورت ہی نہیں تھی اور آئین نے راستہ بند کیا تھا، اس کو سیاست میں آنے کی اور کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. بس یہ بنیادی ان تمام باتوں کا خلاصہ تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ شریعت کینسل کی گئی. لہذا اعظم سواتی کے ساتھ ہو یا کسی بھی کے ساتھ ہو، اس قسم کی حرکت کرنا، ان کی فیملی کی ویڈیو بنانا، کیسے بنایا گیا، کس نے بنایا، سہولت کار کون بنا، اس پریس کانفرنس کو اگر آپ دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں، بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. لہذا بنیادی طور پر اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے. جو بھی کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں، خدا نہ کرے یا کوئی اور کر رہا ہے، جو بھی ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، اس کے لیے کوئی قانون سازی، اس کا کوئی سچ جواب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب سینٹ میں ہے، وہ ایوان بالا کے ممبر ہے، انہوں نے اس میں چیئرمین سینٹ کا نام بھی لیا ہے. کیا انہوں نے چیئرمین سینٹ کے ساتھ آفیشلی طور پر اس کے چیمبر میں یا سینٹ میں اس مسئلے کو اٹھایا؟ ایک استحقاق بنتا ہے ایک پارلیمنٹیرین کا، ایک سینیٹر کا. یہ بھی ہونا چاہیے تھا، میرے خیال میں نہیں ہے ابھی تک. تو لہٰذا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ آپ کے سوال کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا عفنان نے بھی اس کا ذکر کیا. میں ایک دوسرے مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. طیبہ خاتون کو 45 دن پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھا گیا. اس کی ویڈیو کے ذریعے نیب کے چیئرمین کو باقاعدہ بلیک میل کیا جا رہا تھا. اس وقت تو یہ ہمارے دوست جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور وہ حکومت میں تھے، یہ سارے خاموش تھے اور اس سے وہ لذت محسوس کر رہے تھے، محظوظ ہو رہے تھے وہ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپ دوسرے اینگل میں اگر آپ دیکھیں، یہ مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اتفاق یہ ہے جو آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے نہ سیاست مستحکم ہوگی، نہ جمہوریت مستحکم ہوگی، نہ ریاست مستحکم ہوگی. یہ بالکل بیہودی، بے باکی، برہانگی، بے شرمی، بے حیائی ہے. اس کے علاوہ اور کچھ میں نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کے لیے کوئی ایسی مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے کہ آئندہ کے لیے اس قسم کی چیزوں کا سدباؤ ہو. حافظ حمداللہ صاحب، آپ نے چونکہ قانون کی بات کی تو قانونی طور پہ ہی پیمرا کی جانب سے بھی آج ایک نوٹس آیا ہے تمام چینلوں کو، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی تقاریر کے اوپر، پریس کانفرنسوں کے اوپر جو ہے پابندی عائد کر دی گئی ہے. اب ایسے ماحول کے اندر جب آلریڈی پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو اس قسم کے اقدام سے کیا مزید سیاسی ماحول کے اندر گرمی نہیں پیدا ہوگی، انتشار نہیں پھیلے گا؟
اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں پیمرا کی جانب سے نوٹس آیا ہے اور پیمرا نے یہ کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی پریس کانفرنسوں اور تقریروں کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے, اسے ری ٹیلی کاسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. اب سینٹر عفنان صاحب, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کی تقاریر کے اوپر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر پابندی لگی تھی کہ ان کو ٹیلی کاسٹ نہیں کیا جا سکتا. اور میں یہ بالکل کہوں گا کہ میں آئی واز ون آف دا پٹیشنرز جو اسلام آباد ہائی کورٹ گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ سب کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے, آپ بولنے کا حق جو ہے وہ کسی سے بھی جو ہے وہ نہ لیں. اور اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان صاحب ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں ان کو کتنا شوق ہے نواز شریف کی تقریر سننے کا. میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ جس دن عمران خان صاحب کے اوپر اس قسم کی پابندی لگے گی تو میں ان کے لیے بھی آواز بلند کروں گا. تو آن دا ریکارڈ میں ان کے لیے بھی آج آواز بلند کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی کی بولنے کا, اس کی بات کرنے کا, ایکسپریشن کا جو اس کا رائٹ ہے وہ کس طرح اس سے لے سکتے ہیں. سر یہ آپ کی حکومت کے اندر آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ اگر ان کی بات کسی کو ناپسند ہے لیگل ایکشن لیں, لیکن ان کی آواز بند کرنے کا کیا سینس ہے؟ دیکھیں میرا جو خیال ہے, میں نے بھی آرڈر پورا کیا کہتے ہیں دیکھا نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا. مگر یہ مطلب کہ اس کا خیال جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی تھوڑا سا رکھنا چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ جھوٹے الزام لگاتے جائیں گے اور اداروں کے اوپر بھی لگائیں گے, وزیر اعظم پہ, کسی کو چھوڑیں گے ہی نہیں, آپ کی زبان سے کوئی نہیں بچ سکتا, تو اس کا کوئی مطلب کہ ان کو بھی میرا خیال ہے دونوں طرف کیا کہتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی کوئی اسپیچ وغیرہ ہے اس کو سینسر کر کے اس میں سے وہ چیز نکال کے اگر چلا دی جائے تو شاید کیا کہتے ہیں وہ الزامات سیاستدان تو آئے دن ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں. لیکن میرا یہ الزامات لگائے میں آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے, کہتے ہیں اس میں وزن ہے, لیکن دیکھیں آپ نے ملک کے اندر اگر انتشار پھیلانا ہے, آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم قتل و غارت کریں گے, ہم خون بہے گا, ہم آگ لگا دیں گے. اب اگر وائلنس کے اوپر معاملہ آ جائے, لوگوں کی کیا کہتے ہیں آلریڈی لاشیں بہت ساری گر چکی ہوں اور ایک سائڈ کوئی رکنے کے لیے تیار ہی نہ ہو, کسی صورت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو, تو آپ مجھے بتائیں نا اس کا کیا حل نکالا جائے. ابھی آلریڈی کیا کہتے ہیں حالات ملک کے آلریڈی بہت خراب ہیں اور مزید کیا کہتے ہیں خراب ہونے کی طرف جا سکتے ہیں, تو ظاہر ہے اس کو کوئی نہ کوئی اس کا معاملے کا جو ہے وہ حل تو نکالنا ہے, کیونکہ ادروائز تو اور ان کی اسپیچ کو بین کرنا آپ کے خیال میں یہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کی اسپیچ جو ہے وہ میں ابھی آرڈر پورا دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی اسپیچ کے جو ایسے پارٹس ہیں جو کہ جن کے اندر ایسی باتیں جو جھوٹے الزامات ہیں ان کو بین کر دینا چاہیے. شاید پوری اسپیچ کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں نے دیکھا نہیں اس لیے میں اس پہ پورا کامنٹ نہیں کر سکتا. میں آرڈر پڑھتا ہوں. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, ابھی عامر صاحب نے یہ کہا, ہمارے بھائی ہیں, کہ جی لوگوں کو ماضی میں برا نہ نہیں کیا جاتا تھا. مشرف کے دور کے اندر بہت سارے پی ایم ایل این کے سیاستدانوں کے ساتھ جو کچھ ٹارچر کے علاوہ برا نہ کرنے اس سے زیادہ معاملات ہوئے, جن میں ہمارے بہت سارے سینئر کیا کہتے ہیں لوگ شامل ہیں. ان لوگوں کو ٹارچر کیا گیا, اس کی سارا کچھ موجود ہے. اور یہ مجھے افسوس ہوتا ہے عمران خان رشید صاحب کے ساتھ, رشید صاحب کا رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے, میرے والد صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے, کسی کو چھوڑا نہیں ہے. کہتے ہیں میرے والد صاحب کو انہوں نے ٹارچر کیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جسٹیفائی, لیکن ہمیں اپنی ہسٹری جو ہے وہ وی ہیو ٹو سیٹ دی ریکارڈ اسٹریٹ. ٹھیک ہے عامر جہاں صاحب, سر یہ جو پابندی لگائی گئی ہے عمران خان صاحب کی تقریر کے اوپر, سینٹر عفنان صاحب کہتے ہیں کہ جی اب چیزوں کو چلیں تھوڑا بہت جو ان کے الزامات ہیں ان کو سینسر کر دینا چاہیے تھا, لیکن پابندی جو ہے وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے. لیکن سر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے بغیر ثبوتوں کے لوگوں کے نام لینا شروع کر دیے. انہوں نے کہا جناب میں ملک کے وزیر اعظم کو بھی کہتا ہوں, ان کے اوپر بھی میں الزام لگاتا ہوں, ملک کے وزیر داخلہ کے اوپر بھی لگاتا ہوں, سرونگ آرمی آفیسرز کے نام بھی جو ہے وہ لے کے الزام تراشی کر رہے ہیں. سر اس قسم کی جب الزام تراشی ہو تو اس کے بعد کیا یہ اقدام جسٹیفائڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے, جیسے آپ نے خود اپنی اس میں کہا, ابتدائی کلمات میں کہا منصور صاحب کے کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر جو ہے پابندی مسائل کا حل نہیں ہوتی ہے, اور نہ ماضی میں تھی. اگر کسی کے ساتھ وہ ماضی میں تو غلط ہوا, اور اگر آج ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے. تم ان روایتوں کو بجائے کہ مزید مستحکم کریں, جو کہ منفی روایات ہیں, ان کو بجائے مستحکم کرنے کے ہمیں ان کو کمزور کرنا چاہیے, ختم کرنا چاہیے. اچھا دوسری بات یہ کہ جو بھی مین اسٹریم لیڈرشپ ہوتی ہے کہ دو طرح کے وہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں. ایک تو مین اسٹریم لیڈرشپ ہے, ایک وہ ہے کہ جو مطلب ہے دہشت پسند ہے اور جو مطلب ہے ملک کے خلاف کام کری, وہ الگ کہتے ہیں نا فرنج ایلیمنٹ ہے, اس کی میں بات نہیں کر رہا. لیکن جو مین اسٹریم لیڈرشپ ہوتی ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی,
نون لیگ آتی ہے, پی ٹی آئی آتی ہے, ان لوگوں کے اوپر اگر آپ پابندیاں عائد کرتے ہیں تو یہ جو ہے ایک مطلب ہے کہ ایک منفی روایت ہے, اور اس کو آپ کسی طور پہ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. بجائے اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہماری جو ایک ریاست کے اندر ایک پوری سیاست میں ایک تیزی آئی ہوئی ہے, کیڑا پن آیا ہوا ہے, جو اس کے سمٹمز ہیں, اس بیماری کی علامات ہیں. لیکن عامر صاحب کیا اس کے بعد اگر وہ مجھے ایکچولی کسی نے نا آج ایک میسج کیا, اور میں آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ, میرے خیال میں وہ بڑا اچھا ریلیونٹ ایک میسج تھا. انہوں نے کہا کہ جی اس بات کے اوپر شور شرابہ ہو رہا ہے, اس پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک سرونگ آرمی آفیسر کے اوپر جو ہے الزام لگا دیا, تو یہ بہت غلط کیا, بہت غلط کیا. تو کیا ملک کے وزیر اعظم کے اوپر اس طرح الزام لگا دیں, یا ملک کے وزیر داخلہ کے اوپر اس قسم کا الزام لگا دینا کہ جی انہوں نے میرے قتل کی جو ہے وہ سازش کی ہے, وہ بھی تو انجسٹیفائڈ ہے. آپ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر اتنا بڑا الزام کس طرح لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جیسے آپ نے ابھی خود کہا, مجھے نہیں پتا اس کی بیسس کیا ہے, وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ وضاحت کر سکیں گے کہ یہ الزام, اتنا بڑا الزام جو ہے وہ کیوں لگایا گیا, کیسے لگایا گیا, اس کے پاس شواہد ہے نہیں ہے. ظاہر اس پہ میں فیصلہ کرنا پسند نہیں کروں گا, لیکن یہ بات میں بالکل کہوں گا کہ جی ہماری سیاست میں بڑے بڑے الزامات ایک دوسرے پہ لگتے ہیں, اور ہماری صحافت میں بھی لگتے ہیں. ہم لوگ بطور صحافی بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں, اور کیونکہ اس ملک میں لائبل اور ڈیفیمیشن کے لاز کمزور ہیں, وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آزادی جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ آنی چاہیے, کیونکہ اس ملک میں لائبل ڈیفیمیشن کے لاز اچھے ہوں, اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں, اس کو ایک طریقہ ہے قانونی. لیکن ایک کہتے ہیں بلینکٹ بین جو ہوتا ہے وہ حل نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو جدید جمہوریت ہے دنیا بھر میں, اس کی مثالیں ہمارے پاس, وہ کس طرح سے فنکشن کرتی ہیں. اور آج کے دور میں آپ جتنا پابندیاں لگائیں گے, آپ نے کہا جی کیبل ٹی وی پہ ہم نے پابندی لگا دی, وہ کہیں اور ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہوگا, آپ کہیں گے جی وہ یوٹیوب چینل یہاں پہ نظر نہ آئے, لوگ بائی پاس کر کے دیکھ رہے ہوں گے. تو بات یہ کہ آپ آج کے دور میں نہ خبر روک سکتے ہیں, نہ کسی کا خیال روک سکتے ہیں, نہ کسی کی تصویر روک سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی کہتے ہیں نا ڈیفیٹس قسم کی ایکسرسائز ہے. جتنی آپ پابندی لگائیں گے لوگوں کا اشتیاق بڑھے گا. لیکن یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ عمران مین اسٹریم لیڈر ہیں, بہت مقبول لیڈر ہیں, ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, اور جتنا زیادہ آپ ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ کہ جی سیاسی بالغ النظری کا مظاہرہ کیا جائے, اس تضاد کو جس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے, جس بندگلی میں پھنسا ہے, اس کے نکالنے کی سبیل کی جائے. اس میں اداروں کا بہت اہم ہے, پاکستان فوج کا بہت اہم. حافظ حمداللہ صاحب, ایک اعتراض پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ آتا ہے کہ جناب ان کے دور کے اندر آپ لوگوں کے پارٹی رہنماؤں کو بھی, جس میں مولانا فضل الرحمان کا نام بھی وہ لیتے ہیں, مسلم لیگ نون سے مریم نواز صاحبہ کو وہ نام لیتے ہیں, مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹس موجود ہیں جو وہ ایکچولی بطور ایویڈنس وہ دکھاتے ہیں کہ جناب وہ بھی اس وقت جو ہے وہ سرونگ آرمی آفیسرز کے نام لے کے ان کے اوپر الزامات لگاتے تھے. تو ان کے اوپر تو کبھی کوئی پابندی نہیں ہوئی, نہ ان کو کبھی ان کی زبان بندی ہوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی سخت جو ہے ماضی کی تقریریں موجود ہیں, ان کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہوئی. تو سر آپ بھی اس چیز کو کنڈیم کریں گے یا اس کو سپورٹ کریں گے کہ عمران خان صاحب کی تقریر کے اوپر پابندی لگا دی جائے؟ دیکھیے منصور علی خان صاحب, میں پہلے یہ بات کروں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ٹویٹ کے ذریعے, تقاریر کے ذریعے, پریس کانفرنس کے ذریعے آرمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو وہ تنقید کا نشانہ وہ بنا رہے تھے. مجھے یہ بتائیے کہ مولانا نے صرف اور صرف یہ کہا ہوگا, اور پی ڈی ایم کی جو 26 نکات کے علامے وہ نکات ہے, ان 26 نکات میں ایک نقطہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اور تمام اداروں کے لیے آئین نے حدود کا تعین کیا ہے, اسی میں لے کر اپنی خدمات سر انجام دے تاکہ ریاست مضبوط ہو. یہ ہمیشہ مولانا صاحب کہا کرتے تھے. اگر مریم نواز نے بات کی ہے, اگر میاں نواز شریف صاحب نے بات کی ہے, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے, وہ یہ ایک ہی بات پر سب متفق تھے, تمام اپوزیشن جماعتیں خواہ پی ڈی ایم میں ہو یا نہ ہو, کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. لہٰذا اس کو اپنے جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانی چاہیے. آج آپ نے خود دیکھ لیا کہ 10 دن پہلے 2 معزز جرنلوں نے خود اعتراف کیا کہ آئندہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, ہم نے فیصلہ کیا. اور عمران خان یہ چاہتے تھے کہ آپ سیاست میں مداخلت کریں, ہمیں غیر آئینی
کام کروانے کے لیے وہ ہمیں دعوت دے رہے تھے، ہم نے اس سے انکار کیا۔ انکار کے نتیجے میں انہوں نے کیا کہا؟ آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اشرف علی زرداری صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب نے، مریم نواز نے، سردار اختر مینگل نے، ڈاکٹر مالک بلوچ نے، محمود خان نے، جتنی اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے، مجھے یہ بتایا کسی نے جانور کا لفظ استعمال کیا آپ کے سپہ سالار کے لیے؟ کسی نے میر جعفر کا نام استعمال کیا ہے؟ کسی نے میر صادق کا نام استعمال کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ اس کو کہتے ہیں کہ چوکیدار میر جعفر، میر صادق، دوسری طرف راتوں آپ ان کے پاؤں پڑتے ہیں، ان سے مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں، چومتے ہیں ان کو۔ ایک طرف آپ پونے 4 سال اس سے ڈکٹیشن لیتے تھے، جس کو آج آپ چوکیدار کہتے ہیں، آپ اس وقت اس کو پارٹنر کہتے تھے، جس کو آج آپ میر جعفر کہتے ہیں، میر صادق کہتے ہیں، اس وقت آپ ان کی گن گاتے تھے، اس کی ترانے گاتے تھے، آپ تعریفیں کرتے تھے، اور آج اس سے ڈکٹیشن اور ہدایات دیتے تھے، حکومت چلاتے تھے۔ تو لہٰذا اس قسم کے الفاظ ہم نے استعمال نہیں کیے۔ آپ لوگوں نے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن مجھے کہنے کی کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بے شک یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن ماضی کے اندر اور بھی قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سلیکٹرز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور کوچ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جناب یہ عمران خان صاحب کے کوچ ہیں اور یہ کوچ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ بہرحال ایک جو ڈیولپمنٹ آج ایک اور ہوئی وہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے ایک فل کورٹ تحقیقاتی کمیشن بنانے کا جو ہے اعلان کیا، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے انہوں نے درخواست کی کہ اس تمام معاملات کی جو ہے پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے۔ کیا ان تمام چیزوں کے بعد اگر اس قسم کی کوئی تحقیقات شروع ہوتی ہیں، اس سے عمران خان صاحب سیٹسفائی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ چیف جسٹس سے درخواست کریں گے کہ ایک فل کورٹ انکوائری کمیشن بنایا جائے اور وہ عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کی بھی تحقیقات کرے۔ ارشد شریف شہید، ان کے حوالے سے بھی آخر وہ واقعہ کس طرح پیش آیا، ان کے پیچھے کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے یہ حرکت کی، اس کی بھی پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے۔ عفنان صاحب، ایک اور معاملہ بھی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید وزیر اعظم اس کا بھی ذکر کر دیں گے، اور وہ بار بار صدر عارف الوی بھی یہ فرماتے ہیں کہ جناب ہم نے وہ جو ایک سائفر آیا تھا اس کی تحقیقات کے لیے ہم نے چیف جسٹس کو لکھا ہوا ہے، تو لگے ہاتھوں جب اتنی تحقیقات ہو رہی تھی تو وزیر اعظم اس کا بھی کہہ دیتے کہ جناب اس کی بھی تحقیقات کر لیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی تحقیق ہو چکی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی جو کونسل تھی اس کے اندر یہ پوری کی پوری رپورٹ انٹیلیجنس ایجنسیاں دے چکی ہیں۔ دیکھیں کورٹ نے خود انویسٹیگیشن تو نہیں کرنی نا، کورٹ نے تو جو انویسٹیگیٹو ادارے ہیں وہ انویسٹیگیشن لا کے رپورٹ دیں گے، اس کے بیسس کے اوپر ہی فیصلہ دینا ہے، تو وہ تو سارے کے سارے دے چکے ہیں آلریڈی۔ تمام مسائل کی تو جڑ یہ نہیں ہے، اصل جڑ یہ اگر آپ جڑ کو ہی ٹھیک طرح پکڑ لیتے نہیں یہ اس کو وہ پیوٹ کر جائیں گے، کوئی نئی کہانی بنا دیں گے۔ میں آپ کو بتا دیکھیں یہ بیسکلی انہوں نے بیانیہ بنایا تھا پاپولر ہونے کے لیے، تاکہ عوام کا جو ہے وہ 4 سال والا جو سوال ہے کہ کیا کیا، وہ سوال ہی کوئی نہیں پوچھتا کہ 4 سال کیا کیا، وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا۔ وہ پرانے 4 سال تو ایسے انہوں نے کر دیا جیسے وہ تھے ہی نہیں کبھی بھی۔ یہ تو کمال ہے نا، یہ کمال ہے، میں مانتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کر لیا تھا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کا تو حل یہ تھا نا کہ عوام خود ہی فیصلہ کر لیتی کہ 4 سال کچھ کیا یا نہیں کیا۔ لیکن جو اگر لیٹ سے آپ کے مطابق وہ بلف کھیل رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ بلف کھیل رہے ہیں، ان کے بلف کو کال آؤٹ کرنے کا آسان طریقہ آپ چیف جسٹس کو کہتے ہیں جناب اس کی بھی کریں تحقیقات۔ 35 پنکچر ہم نے کال آؤٹ کیا تھا، ان کا ہو گئے تھے نا، نہیں پتہ لگ گیا، فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا نا، وہ فائدہ ہو گیا تھا انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنا تھا، نیشنل کرائم نے کہا ہے عمران خان صاحب کو کہ جناب کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی، ہی واز کالڈ آؤٹ۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے رپورٹ دی کہ کوئی کرپشن نہیں ہے شہباز شریف صاحب کی، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے، آج تک وہ کہتے ہیں جی کرپشن ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں، دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے، بات یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو ڈیم بنانے کی، آپ کو موٹر ویز بنانے کی، آپ کو مہنگائی کو کم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا، آپ کو ٹیم بنانی پڑے گی۔ آپ جھوٹا بیانیہ بنا لی، آپ کہیں جی میرے دور میں 350 ڈیم بنے تھے، کون چیک کرے گا؟ آپ کہیں میرے دور میں سب سے زیادہ بجلی کے کارخانے لگے تھے، کون چیک؟ آپ کہیں عوام میرے دور میں سب سے زیادہ خوش تھی، کون چیک کرے گا اس کو؟ تو یہ جو ہے یہ اس میں ان کی مہارت ہے، میں ان کو بالکل یہ وہ کرتا ہوں۔ پھر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں یہ عمران خان صاحب کی ایک بات جو اور ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ بڑی آپ بھی اس کو آپ نے بھی اس کو انالائز کیا ہوگا، وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں
کہ جی آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے, قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے, قانون جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس طرح, کون سی ملک کی ایجنسی کا جو ڈی جی ہے وہ آ کے پریس کانفرنس یہ کہا نا انہوں نے. آپ مجھے بتائیں کون سا پولیٹیکل لیڈر یہ کہتا ہے کہ آئین قانون کو چھوڑ دو, تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں. گھر لوٹ رہا تھا تو تم چوکیدار جو ہو گیا کہتے ہیں اپنا, تم لوگوں نے سب نے ماضی میں مختلف سوال کیے, آپ لوگ سلیکٹر نہیں کہتے تھے. ہم نے کبھی جن کو ہم سلیکٹر کہتے تھے نا انہوں نے, اچھا چلیں بتائیں کون. گزارش جن کو ہم, میری گزارش سن لیں, جن کو ہم سلیکٹر کہتے تھے انہوں نے کبھی اس بات کا برا نہیں منایا. کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کو ہم سلیکٹر کہتے تھے انہوں نے کبھی اس بات کا برا نہیں منایا. لیکن اگر آپ گالیاں دیں گے, دیکھیں نا آپ یہ کہہ رہے ہیں او ڈی جی آئی ایس آئی, کان کھول کے سن لو, یہ کچھ طریقہ ہے یار. آپ کو آپ نے کسی کو کرنا ہے تو آپ سلیکٹر کہتے ہیں اوے تک نہ جائیں. نہیں سلیکٹر نہ کہیں, آپ یہ کہیں کہ فلانے آدمی نے قانون کو توڑا. اچھا صحیح ہے نا, آپ فلانے ٹائم پہ فلانے ایونٹ کے اوپر یا فلانے معاملے کے اوپر قانون توڑا گیا, آپ یہ بات کر سکتے ہیں, اس پہ تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا نا. ہم بھی یہی کہتے تھے نا, ہماری جدوجہد یہ تھی کہ ووٹ کو عزت دو, یعنی کہ آئین اور قانون کے مطابق معاملہ چلایا جائے, فوج کو یہ پولیٹیکل ہونا چاہیے. عفنان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, حافظ حمداللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, عامر بہت شکریہ. ناظرین میرے خیال میں ڈسکشن کا اینڈ جو سینیٹر صاحب نے کہا ہے ان کا نقطہ یہی ہے کہ جی ہم اداروں پہ نہیں کرداروں کے اوپر تنقید کرتے تھے. البتہ بالکل ایسی ہی بات آج اسد عمر صاحب نے بھی اپنی ٹویٹ کے ذریعے کہی کہ ہم اداروں پہ نہیں کرداروں پہ تنقید کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے نون لیگ آج حکومت میں ہے, اس وقت پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی. وقت بدل گیا ہے, خیالات ایک جیسے ہیں, سیاسی جماعتیں دو مختلف ہیں. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.